जनाब आदाब अर्ज़ है। मीर तकी मीर का जिक्र हम मुसलसल कर रहे हैं और उसी को जारी रखते हैं। तो अगला एक शेर है मीर साहब का। मीर साहब कहते हैं, हाय गयूरी दिल की अपने, दाग किया है खुद सर ने, जी ही जिसके लिए जाता है उससे बेपरवाह है दिल। तो गयूरी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, और बाज किनायों में हाई माइंडेडनेस भी आप होता है। और जी का मतलब है माइंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड दैट यू हैव। जी का मतलब ये है। आपको पता है कि मीर साहब क्या अनानियत, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन फिर भी मीर साहब के यहाँ भी इस जैसा शेर मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ गयूरी को एक नए रंग से बयान किया है मीर साहब ने, लेकिन जो सबसे ख़ास बात है इस शेर में वो ये कि एक ही शख्सियत को 3 हिस्सों में मुनक़सिम, डिवाइडेड दिखाया है मीर साहब ने। अब यह कि आशिक की शख्सियत अमूमन डुई की, ड्यूअलिटी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लेकिन मीर साहब ने यहाँ 3 हिस्से कर दिए हैं और ये उन्हीं का कमाल है और उन्हीं की जुरात भी है। तो सबसे पहले तो वो शख्सियत है जो इश्क में मुब्तला है, यानी मुकम्मल शख्सियत आशिक की। दूसरा पहलू जी है, जी ही जिसके लिए जाता है, यानी जी है कि जो अपने महबूब के लिए अपने आप को तज देने या खुद को भूल जाने पर आमादा है। और फिर एक और पहलू दिल है, जो कि जिस शख्स पर, महबूब पर जी इस तरह से कुर्बान है उसी से बेपरवाह है। तो यानी एक हिस्सा तो जी है जो माशूक पर मरने के लिए, खुद को भूल जाने के लिए आमादा है। दूसरा हिस्सा दिल है जो उसी महबूब से बेपरवाह है जिस पे जी मरा जा रहा है। और तीसरा हिस्सा वजूद है जिसका हिस्सा दोनों दिल और जी है, हार्ट एंड माइंड। आजकल इस तरह की डिवाइडेड पर्सनालिटी को जदीद उलूम में स्किज़ोफ्रेनिया से ताबीर करते हैं मीर, कि यहाँ वो कैफियत नहीं है बल्कि ये खुद आगाही है। फिर एक मतला है आगे, कहते हैं कि तरीक़ इश्क में है रहनुमा दिल, पैगंबर दिल है, क़िबला दिल, खुदा दिल। जैसे किसी शायर ने कहा है कि दिल ही अपनी जगह खुदा अपना, और हम गरीबों का आसरा क्या है। लेकिन मीर का ये शेर बज़ाहिर दो लख्त मालूम होता है कि पहली मर्तबा में दिल को रहनुमा कहा है और फिर उसके बाद लगता है जैसे अचानक आगे बढ़ के उसे पैगंबर, क़िबला, खुदा कह डाला। लेकिन ऐसी बात नहीं है। There is no dichotomy here. The 2 lines of the couplet are deeply connected. उनमें बड़ा रब्त है। पहला रब्त तो जोश अकीदत का है कि पहले रहनुमा कहा, फिर बढ़ा दिया, पैगंबर कह दिया कि आम रहनुमा नहीं, फिर क़िबला कह दिया और यहाँ के आखिर में उसे खुदा कह दिया। यानी मुराद ये है कि दिल ही सब कुछ है। तो जब दिल ही सब कुछ है तो उससे दूसरा रब्त का पहलू निकलता है कि दिल ही पहले आपकी रहनुमाई करता है, फिर उसमें पाकीज़गी और उसमें सलीक़ा हो आरज़ू का, तो वो तरक्की करता जाता है, पैगंबराना शान उसमें पैदा होती है, फिर वो क़िबला बन जाता है, यानी अनवारे बारी ताला का घर बन जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि जो
وہ اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ جہاں اس کا وجود حق تعالی سبحانہ میں ضم ہو جاتا ہے، جسے سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات میر صاحب نے کہی ہے۔ پھر اسی غزل میں میر صاحب کہتے ہیں آگے، اسیری میں تو کچھ واشد کبو تھی، رہا غمگین ہوا جب سے رہا دل۔ اچھا شعر ہے، اس میں یہ دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اسیری تھی، قید تھی، تو رہائی کا خیال کر کے کچھ خوشی محسوس ہوتی تھی، آرزو کی شمع جل اٹھتی تھی، امید جگمگانے رکھتی تھی۔ لیکن جب سے رہا ہوئے تو زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے جو باعث خوشی بنے، تو اب دل غمگین ہی رہتا ہے، نہ کوئی امید ہے نہ آرزو ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ جب تک ہم قید تھے، یہ کسی طرح سے امید تھی کہ شاید صیاد سے، ہمیں قید کرنے والے سے کوئی ربط ہو جائے، اس سے کوئی تعلق پیدا ہو جائے، کوئی طریقہ نکلے آشنائی بڑھانے کا۔ لیکن اب اس نے رہا کر دیا تو بالکل ہی بے اعتنائی دوری ہو گئی، تو وہ امید، وہ جو آپ کا کہتے توقع تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی۔ تو اس منزل پہ رشید ترابی کا ایک بہت خوبصورت شعر یاد آیا، رشید شمع کے بجھتے ہی یہ بھی ممکن ہے، بہت قریب جو آیا تھا اجنبی ہو جائے۔ خوبصورت شعر ہے۔ اگلی غزل میں میر صاحب کی ایک شعر ہے، اس جستجو میں اور خرابی تو کیا کہیں، اتنی نہیں ہوئی ہے صبا در بدر کہ ہم۔ اب یہ در بدری جستجو میں ہے، اردو میں تو کئی اشعار کہے گئے ایسے، مثلاً کسی شاعر نے کہا ہے کہ آج کل کے زمانے کے کہ جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے۔ مگر میر صاحب کا شعر خود ہی آپ کو فرق پتہ لگ گیا ہوگا، بے مثال ہے۔ بلکہ سودا نے ایک بہت اچھا شعر کہا ہے کہ سودا نہ کہتے تھے کہ کسی کو تو دل نہ دے، رسوا ہوا پھرے ہے تو اب در بدر کہ ہم۔ اچھا شعر ہے، لیکن میر کا سا انداز کہاں سے لاؤں، کمال ہے۔ پھر سنیے کہ اس جستجو میں اور خرابی تو کیا کہیں، اتنی نہیں ہوئی ہے صبا در بدر کے ہم۔ یعنی در بدری کا یہ حال ہے، اور خرابی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ زیادہ اس میں تفصیل کا متقاضی نہیں ہے، کیفیت کا شعر ہے یہ۔ پھر ایک جگہ کہتے کہ رنگ شکستہ میرا بے لطف بھی نہیں ہے، ایک آدھ رات کو تو یا بھی سحر کرو تم۔ میر نے یہ مضمون کئی دفعہ بیان کیا ہے، اور کچھ بہت اچھے اشعار اس میں کہے ہیں۔ مثلاً رنگ رفتہ بھی دل کو کھینچے ہے، ایک شب اور یا سحر دیکھو۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ یہ دل جو شکستہ ہے سو بے لطف نہیں ہے، ٹھہرو کوئی دن آن کے اس ٹوٹے مقام میں۔ لیکن جس شعر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہے، اور اس میں معانی کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو بالکل بیسر انسٹنکٹس والا پہلو ہے کہ شباشی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ آؤ بیٹھو ملو، محفل جمائے، اتنی دیر سرمستیاں جلسہ رہے کہ رات صبح میں تبدیل ہو جائے۔ اور جناب تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب تم آؤ گے تو رات رات رہے گی نہیں، روشنی ہوگی، اجالا ہوگا اور صبح میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور ایک اور پہلو ہے، وہ یہ کہ صبح کے وقت چہرے کا رنگ تھوڑا سا اڑا ہوا ہوتا ہے،
اس کو میر صاحب نے رنگ شکستہ کہا ہے، اور مراد یہی ہے کہ تم آؤ گے تو صبح کو ہی پھر میرا رنگ شکستہ دیکھو گے. اور پھر رنگ شکستہ کو انہوں نے ترغیب کی طرح استعمال کیا ہے. جیسے اب آج کل آپ ڈیٹ کرنے کے لیے یا کسی سے کہتے ہیں کہ why don't you come over, I'll show you my paintings، میں اپنی تصویریں دکھاتا ہوں یا اپنا آرٹ کلیکشن. تو میر صاحب کے پاس رنگ شکستہ ہے اور وہ وہی دکھانے کے لیے بطور ترغیب استعمال کر رہے ہیں. رنگ شکستہ کا استعمال غالب نے بھی بہت خوب کیا ہے. کہتے ہیں کہ رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میر صاحب نے کہا ہے کہ رنگ شکستہ کو دیکھنے کے لیے روشنی لازم ہے، اس کے لیے رات کو سحر تو کرنا ہی پڑے گا. اب آپ دیکھیے سرسری اس سے گزر جائیں تو پتہ بھی نہیں لگتا، اور بے مثل شعر ہے یہ. پھر میر صاحب کہتے ہیں، ایک مقطع ہے، گیا جہان سے خورشید سا اگرچہ میر، ولیک مجلس دنیا میں اس کی جا ہے گرم. میر کے رخصت ہونے کا وہ بتاتے ہیں کہ منظر بھی یوں ہی تھا جیسے سورج غروب ہوتا ہے، کہ حالانکہ وہ غروب ہوتا ہے لیکن اس کی سرخی شفق پہ لالی اور اس کی گرمی تادیر باقی رہتی ہے، جو اس کے جانے کا پتہ دیتی ہے. اور پھر جہاں گرم ہونے سے مراد یہ کہ his seat is still warm, nobody else can sit here, nobody can replace him, not yet. اقبال ساجد نے، ماڈرن شاعر نے، ایک اچھا شعر کہا ہے، میر صاحب سے کوئی تقابل نہیں ہے لیکن مضمون کم و بیش وہی ہے اور شعر بھی اچھا ہے. خورشید ہوں میں اپنی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. پھر آگے ایک شعر ہے کہ حکم آب رواں رکھے ہے حسن، بہتے دریا میں ہاتھ دھو لو تم. تو بظاہر یہ عام سا شعر لگتا ہے لیکن اس میں کئی معنی میر صاحب نے چھپا دیے ہیں. دریا میں ہاتھ دھونے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی فیض عام سے فائدہ اٹھانا. تو اب شعراء نے جوانی کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے. یہاں میر صاحب حسن کو آب رواں سے تشبیہ دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ حسن دائمی نہیں ہے، تمام عمر نہیں رہتا، گزر جائے گا. جب تک باقی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو. یہ چڑھا ہوا دریا ہے، کل اتر جائے گا. اب آب رواں سے دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہتا ہوا پانی فقہ میں پاک ہوتا ہے، اس لیے حسن میں غوطہ لگانا عاشق کے لیے کسی آلودگی کا باعث نہیں ہوگا بلکہ پاکی اور طہارت کا باعث ہوگا. آب رواں میں تیسرا نقطہ یہ ہے کہ میر صاحب یونانیوں کے اس تصور سے واقف تھے کہ وقت کا بہاؤ دریا کی طرح ہوتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے سنا ہوگا کہ one never steps into the same river twice، پرانی یونانی کہاوت ہے. لہذا دریائے حسن میں جتنی بار اتریں گے نیا لطف آئے گا، کیونکہ this river continues renewing itself، یہ بار بار نیا ہوتا رہتا ہے. میٹافزیکل ویو پوائنٹ سے محبوب حقیقی کو، باری تعالیٰ کو بحر حسن کہنا عام ہے. ناسخ کا ایک شعر ہے، میرے محبوب سے آغوش کوئی بھی نہیں خالی، وہ بحر حسن ایسا ہے کہ عالم اس کا ساحل ہے. آتش نے بھی ایک بہت اچھا شعر کہا ہے جس میں وجود اور ہستی کو ایک بے پایا دریا انہوں نے کہا ہے، بحر ہستی سا کوئی دریائے بے پایا نہیں، آسمان نیل گوں سا
سبزے ساحل کہاں. دونوں ناسخ اور آتش کے اشعار بہت اچھے ہیں، بٹ آپ نے دیکھا میر ایز یوزول از ڈفرینٹ. ان کا جو شعر ہے اٹ ہیز ملٹی لیئرڈ میننگ، جیسے کہ ہوتا ہے. آگے ایک مقطع ہے، میر صاحب کہتے ہیں کہ میر فقیر ہوئے تو ایک دن کیا کہتے ہیں بیٹے سے، عمر رہی ہے تھوڑی اسے اب کیوں کر کاٹیں بابا ہم. اب اس شعر میں بابا کا لفظ 3 معانی میں استعمال ہو سکتا ہے اور تینوں میں مختلف معنی نکلتے ہیں. بابا بچے کو کہتے ہیں، بابا دوسرا بوڑھے کو بھی کہتے ہیں، اور جب کسی بات پہ زور دے کے کہا جاتا ہے تو بابا کہتے ہیں بابا تم میری بات تو سنو. تینوں معنی یہاں مستعمل ہیں. پھر اسی طرح کیوں کر کاٹے میں کئی معنی پنہا ہے کہ کس طرح سے گزاریں، جو حیات باقی رہ گئی ہے اس کا لاہ عمل کیا ہوگا، نقشہ کیا ہوگا، اسے پارسائی میں گزاریں یا رندی میں، اسے ہوش میں گزاریں یا دیوانگی میں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تو پہلا امکان ہے کیسے گزاریں. دوسرا ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہو کہ جو زندگی ہے یہ تو بہت بھاری ہے بھائی، اسے کس طرح سے کاٹیں. اور تیسرا وہ کہہ رہے کہ اب باقی عمر کو کاٹنے سے کیا حاصل، جان دے سانو. پھر فقیر ہونا بھی کثیر المعانی ہے، یا تو یہ کہ پہلے پیسے تھے اب مفلسی آ گئی تو کیا کریں. اور فقیر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب رشد و ہدایت حاصل ہوتی ہے پہنچے ہوئے انسان کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب اب ہم فقر کی اس منزل پہ پہنچ گئے تو اب کیا ہو. تو اب فقیر سے اس شعر کے تینوں مطالب ہو سکتے ہیں، بزرگی، درویش کی، یا مفلسی، یا بھیک مانگنا، وہ بھی فقیر ہوتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ عمر کا خیال اس وقت آیا جب فقیر ہوئے. اب کوئی سی بھی صورت ہو تینوں میں سے، لیکن جب یہ تبدیلی رونما ہوئی تب خیال آیا، تب ہوش آیا. تو اپنے اوپر طنز بھی ہے کہ تبدیلی حال سے وہ احساس ہوا جو کہ ایک عاقل کو پہلے ہونا چاہیے تھا. پھر بیٹے سے کلام ہے، یعنی بیٹے کو اپنے سے زیادہ عاقل و دانا سمجھتے ہیں. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں چائلڈ از دا فادر آف دا مین. آگے ایک شعر ہے کہ وائے کہ اس ہجرا کشتے نے باغ سے جاتے ٹک نہ سنا، گل نے کہا جو خوبی سے اپنی کچھ تو ہمیں فرماؤ تم. اب یہ کہ باغ سے مراد دنیا ہے، اچھا شعر ہے یہ، سبک نہ جانیے اس کو. گل سے مراد معشوق ہے. غالب نے کہا تھا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو میر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خاموشی سے قتل ہو گئے، چلے گئے، اس کے بعد بھی اس نے کچھ کہا. جیسے فیض صاحب نے کہا ہے کہ نارسائی گر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی. کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے. تو یہ نارسائی ظاہر ہے کہ ہجر کی قتل گاہ کو جنم دیتی ہے. یہ زندگی کا روزمرہ المیہ ہے، اور میر نے اس شعر میں اس کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. اب ممکن ہے آپ کو سمجھ آیا ہو کہ میر کیا کہہ رہے ہیں. جیسے ایک فرینچ شاعر ہے الیکسیس فیلکس آویر، 1850 میں ان کی وفات ہے. انہوں نے ایک نظم کہی تھی اے سکھے، جس کا ترجمہ مائی سیکرٹ کے نام سے ہوا. وہ کہتے ہیں مائی سول
its secret has, my life too its mystery. A love eternal in a moment's space conceived. Hopeless the evil is, I have not told its history, and the one who was the cause nor knew it nor believed. Alas, I shall have passed close by her unperceived, forever at her side, and yet forever lonely. I shall unto the end have made life's journey only, daring to ask her for naught, and having not received. For her, though God has made her gentle and endearing, she will go on her way distraught and without hearing. These murmurings of love that round her steps ascend, piously faithful is still unto her austere duty. She will say, when she will read these lines full of our beauty, who can this woman be? And will not comprehend. تو غزل میں آگے دو اچھے اشعار ہیں، ایک صوفیانہ مزاج کا ہے اور ایک تو مکمل نعت کا شعر ہے، کیونکہ دونوں میں تخلص استعمال کیا ہے تو دونوں کو پڑھ دیتے ہیں۔ بود نہ بود ثبات رکھے تو یہ بھی ایک بابت ہے میر، اس صفحے میں حرف غلط ہے، کاش کہ ہم کو مٹاؤ تم۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قدر و قیمت اس سے زیادہ امیر تمہاری کیا ہوگی، جس کے خواہاں دونوں جہاں ہے اس کے ہاتھ بکاؤ تم۔ تو پہلے شعر میں زندگی کی بے ثباتی اور اس کے ساتھ اب انسان کی کم مائیگی، کم حقیقت ہونے کا میر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ہم بے حقیقت ہیں، محض نمود ہے، ہمارا مٹ جانا ہی بہتر ہے۔ اب یہ ایک دقیق فلسفیانہ بحث ہو جائے گی، اس سے صرف نظر کرتے ہیں کس طرح میر صاحب سلوک کی تمام تر منازل، طریقت، حقیقت، حق الحقیقت، حقیقت الحق، جہاں بود نابود کی منزل آتی ہے اس سے پہلے ہی پہلی منزل ہوتی ہے شریعت گفت کی، وہاں پہ حرف غلط کی طرح خود کو مٹانے کے درپے ہے کہ میں راہ حق کا وہ مسافر ہوں جو بھٹک گیا ہوں اور میرا مٹ جانا ہی بہتر ہے۔ اس سے طویل بحث اس پر آپ کی ذوق سماعت پہ شاید بار گزرے۔ اور دوسرا شعر آسان ہے نعت کا کہ اس سے بڑھ کے قدر و قیمت تمہاری کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے دونوں جہان متلاشی ہے، خریدار ہے، خریدار دائر متلاشی ہوتا ہے، مقتلع جستجو ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ خود کو بیچ دو، اس کی مرضی کے ہاتھ سپرد اپنی مرضی کر دو، اس سے بڑھ کے تمہاری کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اب اس پہ بھی تفاصیل میں جانے کے بہت مواقع ہیں، مطالب ہے، لیکن بہرحال بات کو اجمالاً بیان کر دیا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے کلام کو آج تمام کریں گے اور اگلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور میر صاحب کو ہو سکے تو پڑھتے رہیے گا۔